बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब, इन दोनों से मुतल्लिक ख़बरें हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई ख़बरें हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं। जनरल बाजवा साहब के कुछ इंकशाफात हैं और सिर्फ वो इमरान खान साहब की हद तक वो महदूद नहीं हैं, वो बड़े वसी हैं। उसमें सहाफ़ी भी आते हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी आते हैं, उसमें कुछ फ़ौजी अफसरान भी आते हैं और उनके वो अमाल हैं जो उन्होंने पर्दे के पीछे किए हैं, तो उनके ऊपर एक तरह से गवाही है। और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ जो दुश्मनी थी वो भी सामने आती है। और फिर दूसरी जो इमरान खान साहब के कुछ इंकशाफात हैं जो उन्होंने अपने बहुत क्लोज सर्किट में किए हैं, और वो जब उन्होंने कहा कि मुझे नज़र आ गया था कि मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने नामालूम अफराद, तो ये उन्होंने बड़े तरीके के साथ ये वाली बात कही। और फिर जब ये उन्होंने रिट्रीट किया है लंदन प्लान से, उसके बाद भी उन्होंने जो आज खिताब किया था उसमें भी ये बात कही उन्होंने कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये है वो है, और मैंने उनको देख लिया था। वो किन को देखा था? जब उनसे उनके चाहने वालों ने पूछा तो उन्होंने एक बहुत बड़े अफसर का नाम लिया, और जाहिर है कि उन्होंने पब्लिकली इमरान खान साहब ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर है ना जी, जहरीला प्रोपेगेंडा जो वो कह रहे हैं कि हम नहीं करा रहे, वो हालांकि लंदन प्लान का जिक्र करके भी, वो कौन सा अफसर था जिसको इमरान खान साहब ने अपनी आंखों से वहाँ पे देख लिया और अदालत में जाए बगैर देख लिया? यानी कि वो इस्तकबाल करने इस तरह जिस तरह मौला जट दा इस्तकबाल नूरी नत करन वास्ते खलोता होया, दरवाज़ा खुले कि नत सब खलोते हैं, इस तरह की बात जो है ये फिल्मों में तो हो सकती है। और फिर जो मतलब झूठ चताली आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुने, और फिर जो मैं आपको आगे चल के इल्ज़ाम बताऊंगा कि उन्होंने इल्यूजन का शिकार थे। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह की वो कहानी बयान कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो पहले मैं आता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। एक शाहिद मेतला साहब सहाफ़ी हैं, वो अपने किसी अजीज़ दोस्त की इयादत करने गए जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अजीज़ हैं। तो उस इयादत के दौरान वो भी वहाँ पर आ गए जनरल बाजवा साहब, और फिर वहाँ पर उनकी गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर गई। बड़ी खुल के चुपते सवाल जो है वो शाहिद मेतला साहब ने किए, फिर उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट भी कर दिया। यानी उन्होंने ये स्टोरी भी दे दी लिखी। पार्ट 1 अभी आ चुका है, पार्ट 2 में, पार्ट 1 ही बड़ा मज़े का है, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मसालेदार है। तो उन्होंने जो बड़े तरीके के साथ बातें की हैं, मैं आपको मोटी मोटी बातें सुनाने लगा हूँ, और फिर हम थोड़ा सा आएंगे कि असल में बाजवा साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। बाजवा साहब की सारी गुफ्तगू जो उन्होंने शायद मिथिला साहब के साथ की है, अगर वो आप पढ़ें तो आपको वो पढ़ने के बाद एहसास ये होता है कि बाजवा साहब ख़ुद को तो बड़ा जिसको कहते हैं कि जिसको पाक दामन कह लें या बेकसूर कह लें, वो कहते हैं। और जो मामलात गड़बड़ हुए वो उनसे नीचे नीचे हुए, जनरल फैज़ ने किए या जनरल फैज़ के नीचे लोगों ने किए। तो गुफ्तगू बड़ी मज़े की है। उन्होंने मतलब ये वाली बात कही कि इमरान खान साहब को उन्होंने एक महा झूठा आदमी, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में मैंने इससे कोई बड़ा झूठा आदमी नहीं देखा, और ये किस तरह करके चीज़ों को अपने इतना महारत से और इतना दलेरी के साथ झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शेख रशीद साहब वो कहते हैं कि जब हम बैठे बातें कर रहे थे तो शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी की खबर चली, तो मैंने कहा जी इसको क्यों पकड़ लिया, ये तो आपका आदमी था, ये तो GHQ का आदमी है, आपके करीब है, इसको क्यों पकड़ लिया? तो उन्होंने कहा यार ये इतना लो इंटेलेक्ट का आदमी, मैं ये मतलब ये GHQ का आदमी किस तरह हो सकता है, इतना वो औसत दर्जे से भी कम इसका इंटेलेक्ट लेवल है, और अभी डींगे मारता रहता है, कोई इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। 2 दफ़ा मुझे मिला है, एक दफ़ा तो आके मुझे कहता था 2022 में कि इमरान खान दे कोल हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करो। तो मतलब ये झूठ चुताली प्रोग्राम चलाते हैं। और फिर उनसे ये सवाल जो हुए आर्मी के, तलत हुसैन को आपने निकलवाया, नुसरत जावेद साहब को आपने नौकरी से निकलवाया, मुर्तज़ा सुलंगी साहब को अपने नौकरी से निकलवाया। तो उन्होंने कहा कि जी तलत हुसैन साहब को मैंने नहीं, फैज़ साहब ने निकलवाया था। यानी कि फैज़ साहब बड़े ताकतवर हैं सारी सीन में, और कुछ फैज़ साहब की भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो तलत जो है वो मेरे कज़न अंजम वड़ाइच को लेके मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि जी कि ये क्या मतलब होता है ना कि की हो गया। तो कहते हैं कि मैंने फिर जनरल फैज़ के ज़रिए ही उनके मामला ठीक करवाए थे। मुर्तज़ा सुलंगी को मैंने नहीं निकलवाया, नुसरत जावेद साहब को मैंने नहीं निकलवाया। हामिद मीर साहब के बारे में उनकी राय कोई अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि हामिद मीर साहब ने नस्ट यूनिवर्सिटी का या ND यूनिवर्सिटी का
میں وہ مجھے شٹ اپ کال دینے کا کہا کہ مجھے شٹ اپ، اس نے کہا تھا وہ عورت ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے یا میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو یہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو نصرت جاوید صاحب کو انہوں نے کہا میں نے نہیں نکلوایا. نصرت جاوید صاحب جو تھے وہ آپ ٹی وی میں، آپ ٹی وی جو تھا وہ ہمارے جو ہیں بھائی لوگوں کے پروجیکٹ کہا جاتا تھا، اور بریگیڈیئر کوئی تھے، بریگیڈیئر غضنفر بی جی ان کو کہتے تھے، وہ لک آفٹر کر رہے تھے اس چینل کو اوپر سے. اور آفتاب اقبال صاحب جو تھے وہ روح رواں تھے، سی ای او تھے اس چینل کے. آفتاب اقبال صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ بھی وہاں پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ پروفیشنل آدمی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ اگر ہم رکھیں گے تو نیوٹرل اگر جرنلسٹوں کو نہیں رکھیں گے تو نہیں کام چلے گا. میری تحریک کے اوپر جو آفتاب اقبال صاحب نے مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مانے تھے، وہ آئیڈیا جو تھا وہ میرا آئیڈیا تھا کہ ہم ذرا ہٹ کے پروگرام جو ڈان میں ہوتا ہے، زرار کھوڑو صاحب تب اور مبشر زیدی صاحب اور وسعت اللہ خان صاحب، ہم ان کو پورا یہ شو جو ہے نا یہ اپنے اوپر لے آئیں. تو بات چیت بھی ہوئی تھی اور کافی حد تک بات بڑھ گئی تھی آگے، لیکن ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، وہ پھر نہیں آ سکے. یعنی وہاں پر ماحول یہ تھا. نصرت جاوید صاحب بھی ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، اور وہ پخ پخ کسی کی نہیں مارتے، آپ اچھی طرح آپ کے نالج میں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ کسی بھی طرح نہیں بھاتے. وہ بھی وہاں پر ان پروگرام کرتے تھے. نیک ناجی صاحب نے ان کو تحریک دی تھی کہ آپ آئیں، اور پھر انہوں نے راستہ بنایا تھا ان کا. تو نصرت جاوید صاحب کو آپ ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے اس نے نہیں فارغ کیا تھا. نصرت جاوید صاحب خود چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے پنڈی سے لاہور کا، ہر ہفتے 3 دن ادھر آ کے رہے. تو وہ کہتے تھے یار میں اتنا فٹیگ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہاں پہ اسٹوڈیو بنائیں. وہاں اسلام آباد کا دفتر ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا. اس سے پہلے نصرت جاوید صاحب کو اگر کسی نے نکلوایا، اور نکلوایا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں نکلوایا، لیکن میں آپ کو آخری جو واقعہ تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب سار عالم صاحب کو گولی آپ نے مروائی، کس نے مروائی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں مروائی. انہوں نے کہا کہ جی پھر عارف جنرل عرفان ملک صاحب نے مروائی ہوگی، جو ڈی جی سی تھے، تو کیونکہ انہوں نے ان کا ٹویٹ کر دیا تھا. اب سار عالم صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنانے میں آپ کی مدد کی تھی، تھوڑا سا اس کو نگیٹ نہیں کیا اس انٹرویو میں باجوہ صاحب نے. تو اب سار عالم صاحب کا گلہ جو میتلا صاحب نے کہا کہ زبانی سنا جو ہیں باجوہ صاحب کہ جی انہوں نے تو آپ کو آرمی چیف تک پہنچایا اور آپ نے ان کو گولی مروا دی. انہوں نے کہا یار میں نہیں مروائی، میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا، کوئی ناڑی سا بندہ تھا اس نے گولی ماری تھی، میں نے نہیں کروائی. اور انہوں نے کہا پھر عرفان ملک نے نہ لگا دی ہو، کیونکہ جب وہ اسمیش والی بات چلی تھی تو ٹویٹ کے اوپر تصویر لگا دی تھی ابصار عالم صاحب نے، تو عرفان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے مروا دی ہوگی. انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، میں اس طرح کے کام جو ہے نا یہ نہیں، مطلب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے اس وجہ سے ان کو پھر فارغ کیا تھا کیونکہ انہوں نے اسمیش کا بھی کہا تھا، مریم کو دھمکی دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میں نے نہیں، وہ فیض نے فارغ کیا تھا. فیض نے کیوں فارغ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈی جی آئی یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ڈی جی سی کے طور پر بھی کام کرنا چاہتے تھے. یہ جنرل باجوہ صاحب کا کہنا ہے جنرل فیض صاحب کے بارے میں کہ اتنے وہ کمیرتا قسم کے نہیں ہوتے کہ وہ ہر طرف سے گھوم جانے والا، بھگت جان والا، اس طرح کے وہ افسر تھے. پھر متی اللہ جان کا وہ کہتے ہیں ہاں یہ واقعہ جو ہے یہ بڑے بھونڈے انداز میں یہ جنرل باجوہ نے جنرل باجوہ کہتے ہیں جنرل فیض نے کروایا تھا، اور میں نے اس کی کلاس لی تھی اور بازیاب کروایا تھا. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں. باقی وہ عرفان ملک صاحب والا نام میں نے لے لیا. عرفان ملک صاحب آئی ایم سوری. عرفان ملک صاحب جو ہیں وہ ایک میرے دوست کے ذریعے میں ان کا نام جب وہ ڈی جی سی تھے تب بھی لیا تھا میں نے اور پھگتا تھا، جب ڈی جی سی سے ہٹے تب بھی میں نے ان کا نام لیا تھا، میں نے پھگتا ان کو. اب وہ کہیں اور پہ سروس میں مطلب وہ ہے، تو اب بھی میں کبھی نام لے لوں تو پھر وہ میرے دوستوں کے ذریعے مجھ تک آ جاتی ہے بات. میں خود سے نہیں لے رہا، یہ میتلا صاحب نے آپ کا نام لیا تو اس لیے میں اپنے ایک دوست سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے خود سے نام نہیں لے رہا عرفان ملک صاحب کا. تو ارشاد بھٹی صاحب کا انہوں نے کہا جی یہ بڑا چیتا آپ کا، آپ نے اس کو رکھوایا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میرے سسر جب میں میجر جنرل تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ایک دوست کی طرف جانا ہے کھانے پہ تو تم ساتھ چلو. میں چلا گیا. تو وہ گھر جو تھا وہ صدر الدین ہاشوانی صاحب کا تھا جو پی سی کے مالک ہیں.
پی سی ہوٹل میریٹ ہوٹل کے. تو وہاں پر انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ بندہ میرے میڈیا کے معاملات دیکھتا ہے، ارشاد بھٹی. تو ارشاد بھٹی صاحب میرے پاس آتے تھے، پھر جب میں پنڈی کا کور کمانڈر لگ گیا تب بھی یہ میرے پاس آتے تھے. تب سے اس طرح کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. پھر اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کی اس میں کہ میر شکیل الرحمان کو انہوں نے چھڑوایا تھا. اور پھر اس سوال یہ ہوا جو بہت اہم ہے سوال کہ یار کہ آپ وہ صدیق جان نامی ایک یوٹیوبر کو شیو کرتے ہوئے سنتے تو ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ ذرا مشکل میں ہوں تو جو آپ تب وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کی بات کر رہا ہو. آپ کو ذرا حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے کسی نے بھیجا تھا، میں شیو کر رہا تھا تو میں نے سن لیا یہ یوٹیوبر کچھ آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ایک حوصلہ بڑھانے کے لیے یار میں تینوں سننا شیو کر دیا ہوا. تو یہ اس طرح سے بات چل نکلی تھی. باقی میں فین فون اس طرح سے کوئی نہیں ہوئی. یہاں پر وہ سوال انہوں نے کیا کہ جی کہ آپ نے یہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے فوج کے جو قریبی تصور کیے جاتے تھے جرنلسٹ وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے. تو انہوں نے یہاں پر ایک بڑی خوفناک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب ہماری نون لیگ سے لڑائی ہوگی نا شروع، اب یہ الفاظ نون لیگ سے لڑائی شروع ہو گئی تو پھر ہمیں نا کچھ جرنلسٹوں کی ضرورت تھی. تو پھر وہ جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں بلا بلا کے نون لیگ کی سٹوریاں بتائی جاتی تھی، تو پھر ہم نے کچھ بتانی سٹوریاں شروع کی. تو وہ غلام حسین اور صابر شاکر کو تو ہم ساتھ ہی میں فیلڈ میں بھی لے گیا تھا. تو پھر جب ہم نے ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب یوں کام نہیں کرنا، تو پھر یہ جو تھے ہم نے جب سائیڈ بدل لی یا تو ان کو نا جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس طرح نہیں چلنا تو ان کو لگا کہ فوج نے سائیڈ بدل لی. اچانک سے لگا انہوں نے کہا کہ ان کو طریقے کے ساتھ ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، یہ مس مینیج ہوا. اور عمران خان چونکہ جھوٹوں کا آئی جی ہے، یہ آئی جی نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بہت جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. تو پھر انہوں نے اس طرح کا نیریٹو بنایا کہ یہ بارے سارے بھی ان کے ساتھ مل گئے. یہ ہے جناب ان کی ساری کی ساری بیان کردہ سٹوری جو شاہد میتلا صاحب نے لکھ دی ہے. اب میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو باتیں کی. انہوں نے جنرل فیض کو بچانے کی بھی ایک طرح سے کوشش کی، اور جنرل فیض کو انہوں نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ مجھے لگتا ہے کہ نزلہ جب کبھی گرنا ہے، کیونکہ جہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے میں ان کو اپنے لوگوں کو تھوڑا سا پکڑ کے کچھ واجبی سے ہی صحیح وہ کچھ نہ کچھ کھچ ترو کرنی پڑے گی، سزائیں دینی پڑیں گی. تو مطلب جو مریم بی بی والا واقعہ ہے وہ جنرل فیض صاحب کے حکم کے اوپر ہوا، یہ انہوں نے کہا تھا. وہ کراچی والا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کا آرڈر تھا، کراچی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر حبیب تھے، تو وہ ذرا نیچے والے جو لوگ ہیں ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے. میں نے تھوڑا سا پتہ کیا ہے اس وقت جو اس آپریشن میں شامل تھے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بڑے لیول کا فیصلہ تھا، اور جو ظاہر ہے کہ اس میں رینجرز بھی انوالو تھی اور سارا کچھ تھا. تو بیچارہ بریگیڈیئر حبیب جو سیکٹر کمانڈر تھا اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا آپریشن اپنی مرضی سے کر سکتا کہ مریم نو جا کے اس کے کمرے میں داخل ہونا. اب بچانے کی کیا کوشش کی، ساتھ ہی باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جنرل فیض کے آرڈر کے اوپر ہوا تھا، میں نے پھر انکوائری کروائی تھی. تو بچانے کی کوشش یہ کی کہ وہ جو سینٹٹی ہوتی ہے نا گھر کی حرمت کی، کہ وہ مریم علیحدہ کمرے میں تھیں اور وہ ان کے میاں جو ہیں وہ علیحدہ کمرے میں تھے. یعنی کہ وہ کوئی مطلب کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا، لیکن زر چادر چار دیواری کا ہو تو گیا. تو یہ تھوڑی سی بریک گیم ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے کھیلی ہے، اور اس میں پھنستے ہیں فیض صاحب بہت زیادہ. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ نے بہتری لانی ہے تو پھر آپ کو نون لیگ کے ساتھ ہماری جب لڑائی شروع ہوئی، یہ جن کی لڑائی شروع ہوئی تھی یہ لڑائی سادہ نہیں تھی، یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو جو اقتدار کے قریب آ رہی تھی، حقیقی جو اقتدار ہوتا ہے اس تک جب پہنچنے وہ سفر ذرا کم رہ گیا تھا، تو آپ نے وہ اپنا بندہ بیچ میں لانچ کر دیا اور دو پولیٹیکل پارٹیوں کو بالکل ہی آپ نے کھڑے لائن لگا دیا. تو یہ بڑا ایک خوفناک منصوبہ تھا، اور یہ اختیارات اور اقتدار کے اوپر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کا تھا عمران خان صاحب کی شکل میں. تو یہ جنہوں نے بھی یہ کیا تھا وہ سب کے سب جب تک پکڑے نہیں جائیں گے، وہ سیاسی لوگ ہوں، وہ عسکری لوگ ہوں، وہ عدالتی شخصیات ہوں، وہ صحافتی شخصیات ہوں، تب تک جب تک قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے پاکستان کا ٹیڑھ پن ختم نہیں ہوگا. یہ ریاست جو ہے یہ انگورنیبل ہوتی چلی جائے گی. آپ کے پاس تدارک کوئی نہیں ہے اس بکھیڑے کا. تو
ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہو اور فیض صاحب قربانی کا بکرا بنے، ہو سکتا ہے، ادروائز تو جو ہے جنرل فیض اور باجوہ صاحب کا ساتھ تو پرانا ہے. وہ ان کے سٹاف افسر ہوتے تھے بطور بریگیڈیئر پنڈی کور کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہ میجر جنرل بن کے ادھر چلے گئے پنو آکل. وہاں سے نوید مختار صاحب کراچی کے کور کمانڈر ہوتے تھے، اور چونکہ یہ باجوہ صاحب جو ہے فیض صاحب، ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک پرسنالٹی اتنی سٹرونگ ہے اور کریز سے باہر نکل کے اتنا کھیلتے ہیں کہ جو ان کا امیجیٹ باس ہوتا ہے، وہ عمران خان ہو، نوید مختار ہو، جنرل باجوہ ہو یا کوئی اور، وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور باجوہ صاحب جہاں جہاں گئے لیتے رہے ساتھ. پھر وہ نوید مختار صاحب جب کراچی کور کمانڈر سے ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا، وہ اس لیے لگایا کہ نوید مختار صاحب مریم نواز صاحبہ کے سمدھی جو ہیں منیر چودھری صاحب، ان کے عزیز تھے، تو بھئی اپنا بندہ ہوئے گا، تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کو تعینات کیا گیا. یہ وہی تھے جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی آفر کر رہے تھے. باجوہ صاحب جب کر رہے تھے تو نوید مختار صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے جنرل فیض حمید کو ڈی جی سی لگایا، اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے ان کو، چونکہ ان کے مطلب صاف افسر تھے، بڑا اہم ہوتا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبتاں سچیاں بھی نے، پرانیاں بھی نے. تو اب جب جان پھنس گئی، جان شکنجے اندر، جب جان پھنس رہی ہے تو پھر اپنی اپنی پہ گئی. تو یہ ہیں معاملات. آگے ایک وہ بات رہ گئی کہ وہ عمران خان صاحب بلی کے انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا بتایا کہ جی کہ وہ مجھے مارنے کے لیے کون آیا ہوا تھا. سر ڈی جی سی کا وہ کہہ رہے ہیں، ڈی جی سی کا. کون؟ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب. اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے وہ جو قریبی لوگ ہیں نا، کچن کیبنٹ، ان کو پبلکلی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے دیکھ لیا تھا نامعلوم افراد مجھے مارنے ہیں. او بھائی، آپ پھاٹک کھلا ہے، آپ سامنے گئے ہیں، پولیس کو دیکھ کے آپ نے دوڑ لگا دی. نہیں پولیس اتنے، کیا آپ کا خیال ہے کہ فیصل نصیر جو ہیں وہ ڈرٹی ہیری، وہ اگے دروازہ کھلا گیا کھلو کے ہس رہا ہے، آ گیا ہوں کسی تھے جائے گا سونے. اور نہیں پائی ہے نہیں ہوتا، یہ فلموں میں تو ہوتا ہوگا، اس طرح نہیں ہوتا. وہ مارنے خود پہنچا ہوا تھا. خدا کا خوف کرے، جھوٹ بولنے کو خیال کریا کرو. باجوہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں مہارت، جھوٹ 44 پروگرام. تو لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ مرشد نے کہتا، وہ خان صاحب نے کہتا کہ جنرل فیصل نصیر مارنے پہنچا ہوا تھا خان صاحب کو. اب وہ نیچے فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر. اور 5000 بندہ جو پنجاب والے تو نہیں نکال سکے، کے پی کے والوں نے نکال لیا. 5000 بندہ جو خان صاحب نے بھرتی کروایا ہوا تھا اسی طرح کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اسی طرح کی وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، یہ سارے کے سارے. تو سر لڑائی خوفناک عددوں کو چھو رہی ہے. یہ جو جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو ہے یہ سادے معاملے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس انٹرویو کا، میں کچھ نہیں کیتا، فیض نے کیتا. فیض نو پڑھو. فیض صاحب کہتے ہیں آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتا ہے، میجر جنرل کی کیا اوقات ہے، لیفٹیننٹ جنرل کیا اوقات ہے. میں کچھ نہیں کیتا، باجوہ صاحب نے کیتا. سر وہی عربی کی پرانی کہاوت، چور جب آپس میں لڑتے ہیں تو چوری کا مال برآمد ہوتا ہے. یہ ہمارا ووٹ چوری کرنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں. ووٹ کی عزت بھی چوری ہوئی تھی اور ووٹ بھی چوری ہوا تھا، تو ووٹ برآمد ہوگا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.